رہے ہوں، انہوں نے دین کے سمت کو بدل دیا، راستے کو بدل دیا، اور ایک ایسا راستہ بنا دیا جس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں رکھتا۔ جو ہم آج دین سمجھ رہے ہیں یا اس پر چل رہے ہیں، وہ صحیح اسلام کا دین نہ ہو کر کے بلکہ بنایا ہوا اپنی طرف سے دین ہے، اور 1920 سے لے کر کے آج تک اسی کی تربیت سارے اداروں میں اور عوام کے بیچ دی جا رہی ہے، اور ہم سبھی لوگ، چاہے علماء ہو، خواص ہو یا عام انسان ہو یا عام مسلمان ہو، سب کا ذہن اسی میں رچ بس گیا ہے، اور ہم صحیح دین سمجھنے میں قاصر ہو گئے، مشکل ہو گیا کہ صحیح دین اسلام کیا ہے۔ اور اس زمین پر جیسے ایک علماء کرام نے کہا کہ دنیا ہی عمل کی جگہ ہے، آخرت میں کوئی عمل نہیں کرنا ہے بلکہ اس کا جزا ملنا ہے، جو کرنا ہے یہی کرنا ہے۔ تو یہی پہ ہمیں جس راستے پہ چلنا ہے، پیس پارٹی نے فیصلہ لیا تھا 2008 سے ہی کہ پیس پارٹی چلے گی تو شریعت کے حساب سے چلے گی، سیاست کرے گی تو جو اللہ کا حکم ہے اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اسی پہ چلے گی۔ مگر 2008 سے لے کر کے 2014 تک ہم اسی کو دین سمجھ رہے تھے جو معاشرے میں عام طریقے سے لوگوں کی ذہنیت سی جو بتایا جائے۔ میں خود دو ہزار 8 سے لے کر کے 2014 تک کسی بھی مسلک کا کوئی ایسا ادارہ نہیں رہا، کوئی ایسا بڑا عالم نہیں رہا جس کے پاس میں خود نہ گیا اور ان سے کہا کہ آپ ہماری سرپرستی کریے اور دین اسلام کے حساب سے سیاست کرنے کی ہمیں ترکیب بتائیے، طریقہ کار بتائیے۔ اور قریب 100% لوگوں نے مجھ سے یہ کہا کہ ہمیں سیاست سے کوئی واسطہ نہیں۔ 100% لوگوں نے، کسی نے نہیں کیا۔ جو لوگ سیاست میں ووٹوں کا دھندہ کرتے تھے، ہرانے جتانے کے لیے اشتہاروں میں، اخباروں میں اشتہار دیتے تھے، پرچار کرتے تھے، جو جماعتیں لگ کر کے دوسری پارٹیوں کی سمرتھن کرتی رہی، انہوں نے بھی کہا کہ ہمیں سیاست سے کوئی واسطہ نہیں۔ جو لوگ ٹکٹ دلواتے تھے، ٹھیکہ دلواتے تھے، بڑے بڑے علماء جو نیتاؤں کے جوتیاں سیدھا کیا کرتے تھے، وہ بھی کہتے تھے کہ ہمیں سیاست سے کوئی واسطہ نہیں۔ ایک بہت لمبا وقت گزرا ہمیں سمجھنے میں۔ میں ایک مدرسے کا طالب علم رہا ہوں، بنیادی تعلیم ہماری مدرسے سے ہوئی ہے، 5ویں تک کی رہی ہے، اور اس وقت ذہن تو تھا، دین کا مرتبہ، اس کی عظمت دل و دماغ میں رچا بسا تھا، مگر صحیح سمت پتہ نہیں تھا۔
3 जुलाई 2018 को एक ऐसा दिन है जिसमें यह फैसला लिया गया सभी साथियों के साथ कि हम अहकाम इलाही निज़ाम मुस्तफा के तर्ज पर ही सियासत करेंगे। वो 3 जुलाई, और जो भी इसकी मुखालफत करता है उसकी मुखालफत भी हम सभी करेंगे और आवाम को सही तरीक़ेकार हम बताने की कोशिश। उस वक्त का ये मामला था कि मुझे छोड़ करके जितने भी हमारे साथी थे पार्टी में 2008 से लेकर के, उन सभी ने हमारी मुखालफत की, किसी ने हमारे साथ नहीं दिया। मेरा बेटा खुद भी 2 बार चुनाव में हिस्सा ले चुका था, उसने भी हमारी मुखालफत की और इतनी मुखालफत हुई मेरी कि मुझे ये कहना पड़ा कि आप सभी लोग मिलकर मुझे पार्टी से निकाल दो। अगर मैं पार्टी का अध्यक्ष रहूंगा तो सबको इसी में रहना पड़ेगा, यही काम करना पड़ेगा। जो लोग भी पार्टी इससे मुत्तफिक नहीं है वो पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में चले जाएं, मगर इस पार्टी इसी पे चलेगी। वो दौर भी हमने देखा है। अब 2018 से हमने कोशिश की कि उलमा इकराम का और मुअल्लिमा का, क्यों मैं भी अगर कोई बात दीन का करता हूं तो शायद किसी को मानने का एतबार नहीं होगा, इसलिए उलमा ही, हर मसलक के उलमा ही वो बेहतर होंगे, मुअल्लिमा ही बेहतर होगी जो औरतों में और मर्दों में अपनी बात रख सके। और 2018 से ये प्रोग्राम चला ट्रेनिंग का। पहले लखनऊ में चला, फिर खलीलाबाद में लगातार तभी से चल रहा है और करीब करीब 10,000 उलमा को हम सभी ने ट्रेनिंग दी और करीब करीब 2,000 से 2,500 मुअल्लिमा को हम सभी ने ट्रेनिंग दी। और धीरे धीरे लगातार हमें ये समझ में आया कि आवाम के बीच क्या रखना है और क्या नहीं रखना है, क्योंकि जो उलमा आए भी वो भी उसी रंग में रंगे थे जैसे 1920 से लोगों ने रंगने की कोशिश की। इसलिए उन्हें भी समझाने में बहुत वक्त लगा। उस वक्त उलमा में मसलकी बहुत आपस में भेदभाव था। अल्लाह का शुक्र है कि अब आराम हमारे बीच अहले हदीस उलमा भी आज बैठे हैं, देवबंदी उलमा भी हैं, सुन्नी उलमा भी हैं, उलमा भी सभी हैं। सब एक साथ रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, एक साथ इबादत करते हैं और एक तरीके से अपनी बात सारे मस्जिदों में, चाहे वो किसी भी मसलक का हो, कोई भी उलमा जाकर अपनी बात करता है। ये पहली बार इस मुल्क में हुआ है और हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। बेशक। मिसाल के तौर पर मैं अक्सर कहता हूँ कि आप लोग कहते हैं लोगों को बात समझ नहीं आती। हमारे नबी ने 13 साल तक मक्का मुअज़्ज़मा में लोगों को समझाने की और दीन बताने की कोशिश की, 13 साल तक, और करीब करीब 40 लोग ही उनके हमवार हुए, उनके मुत्तफिक हुए, उन्हें माने और पर ईमान लाए। हमारे नबी से बेहतर न कोई समझाने वाला हो सकता है, न दुआ देने वाला हो सकता है, न किरदार होने वाला हो सकता है। जब उन्हें इतना वक्त लगा तो जिस तरह से जालिमों ने, मिल्लत के दुश्मनों ने जो तरीक़ेकार बदलने की कोशिश की है, जो दीन इस्लाम को बदलने की कोशिश की है, उसमें पूरा बदल डाला है।
اور کسی کو صحیح بات بتائی ہی نہیں جاتی. اس لیے اور ہم سبھی کو سمجھنے میں بہت وقت لگا. 2018 سے اب ہمیں سمجھ میں آئے کہ ہمیں کیا کہنا چاہیے اور ہمیں کیا نہیں کہنا چاہیے. اس میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے چاہے علماء میں یا معلمہ میں جو سیاسی رہا ہو. ابھی ہمیں سیاست کا خود سمجھ میں آنا چاہیے. ہمیں سیاست خود سمجھ نہیں آتا کہ ہمیں سیاست کیسے کرنی چاہیے. تو ہمیں تبدیلی اپنے میں بھی آنی ہے. میں ایک مثال دوں گا خود اپنے گھر کا. مجھے اپنی بیوی کو سمجھانے میں 2008 سے لے کر کے اور ابھی تک سمجھانے میں بہت دقت رہی ہے. اس کے ساتھ ہم رہتے ہیں. میں کہتا تھا کہ تلاوت کرتی تھی, پتہ نہیں کتنی نمازیں پڑھتی تھی, رات بھر مجھے سمجھ نہیں آتا. میں یہی کہتا تھا, جب تلاوت کرتے دیکھتا تھا, کہتا تھا یہ فالتو کام کیوں کر رہی ہو. تو اسے سمجھتے وہ اپنے دل میں ہی مانتی تھی. مجھے لگتا تھا اس کے نظریے سے دیکھنے سے سوچتی تھی شاید میرا شوہر مرتد ہو گیا ہے, جو تلاوت کر رہے کہتا یہ فالتو کام کیوں کر رہی ہے, دنیا بھر کے نماز کیوں پڑھ رہی, کیا فائدہ ہے اس چیز سے. اور اللہ کا شکر ہے کہ اتنا دن کے بعد اب اسے بھی, مگر تب سمجھ میں آیا کہ جتنے مولائیں ہیں یوٹیوب پر الگ طریقے سے بات سوچنے لگی تو اسے سمجھ میں آیا کہ نہیں یہ صحیح کہہ رہے ہیں. تو میں کہنے جا رہا ہوں کوئی خاص چیز جو آج کہنے کے لیے میں آیا ہوں, بہت ہی اہم چیز ہے. زندگی میں جو سب سے اہم ہے کسی کی بھی زندگی میں, وہ ہے سمت, راستہ طے کرنا. کہ ہم کس راستے پہ جائیں گے, وہ راستہ طے کرنا. میرے بھی سمجھ میں آیا اور میں نے جب اس پر غور کیا تو مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ سورہ فاتحہ جو ہے اگر ہم اسے نہ پڑھیں تو شاید کوئی نماز نہ ہو. اگر ہم آدھا پڑھیں اور آدھا نہ پڑھیں تو بھی نماز نہیں ہوگی. اگر ہم آدھا صحیح پڑھیں اور آدھا غلط پڑھیں ہم تب بھی نماز ہماری نہیں ہوگی. تو نماز جو کہ عام انسان, عام مسلمان دین میں اگر سب سے اہم کوئی چیز مانتا ہے تو نماز کو مانتا ہے. کیونکہ یہ ٹھیک کہہ رہا ہوں نہیں کہہ رہا ہوں, اس سے ہم تو کوئی چیز نہیں مانتا. اما نماز کو وہ سب سے اہم جو مانتا ہے وہ نماز کو مانتا ہے. اس لیے ہم عوام کے بعد تو سامنے وہ چیز رکھیں جو عام فہم ہر انسان وہ پوری طریقے سے سمجھتا ہے, اس پر یقین رکھتا ہے. اگر کوئی نئی چیز ہم بتائیں گے جو جانتا نہیں ہے, سنا نہیں ہے, اس پر یقین کرنا اسے مشکل ہے. چاہے ہم اس کے قرآن کے ترجمے سے سمجھائیں یا کسی بھی اپنے طریقہ کار سے سمجھائیں. میں نماز کو سمجھتا ہے تو نماز میں میری سمجھ سے سورہ فاتحہ میں 3 چیزیں ہیں. ایک پہلے وہ اللہ کی بڑائی, اس کے بعد اللہ کے سامنے اپنے کو پورا سونپ دینا, پورا ان کی غلامی اختیار کر لینا.
اور جو تیسرا جو سب سے اہم ہے، جو میرے رب نے سورہ فاتحہ میں کسی کو مانگنے کی اگر کوئی بات کہی ہے کہ تم مجھ سے کیا مانگو، ساری بڑائی کرنے کے بعد اور ہر طریقے سے اپنے کو اس کے ماتحت کر دینے کے بعد کیا مانگنے کے لیے کہا؟ جنت مانگنے کے لیے نہیں کہا، دولت صحت مانگنے کو نہیں کہا، فتح مانگنے کو نہیں کہا، مگر رب نے کہا کہ سیدھے راستے پہ چلا، راستہ مانگتا ہے کرنے کو، کہ کس راستے پر ہم چلے کہاں؟ نماز کے اندر نہیں چلنا ہے، مسجد کے اندر نہیں چلنا ہے، باہر دنیا میں کس راستے پر ہم چلیں، نماز کے باہر ہم کس راستے پر چلیں، کہ ہمیں کس راستے پہ تو چلا اور کون سا راستہ؟ میرا رب خود کہتا ہے یہ بتا کون سا راستہ؟ وہ راستہ جس پر تیرا انعام ہوا، وہ راستہ نہیں جس پر تیرا غضب ہوا یا جس پر لوگ گمراہ ہوئے، اس راستے پہ چلنے کو کہا ہے۔ اب اسی راستے کو ہم سبھی کو طے کرنا ہے، ہم سبھی کو بتانا ہے اور ہم سبھی کو سمجھانا ہے کہ ہم نماز میں جو دعا کرتے ہیں، جس کے بنا نماز نہیں ہو سکتی، کہ ہم دنیا میں کس راستے پہ چلیں گے، تو وہ راستہ ہے جس پر اللہ کا انعام ہوا۔ اور انعام کس راستے پہ ہوا؟ ہم اگر ڈاکٹری، اگر بایولوجی نہ لیتے، میڈیکل کالج میں جانے کا راستہ اختیار نہ کرتے تو ڈاکٹر نہ بنتے، انجینئر والا آپ لوگ اگر مدرسے میں داخل نہ لیے ہوتے تو علماء نہ بنتے۔ راستہ طے کیا، جس راستے نے جو طے کیا وہ وہاں پہنچا، تو جو راستہ طے کرے گا۔ انعام والا راستہ کون ہے؟ جو میرے رب نے بتایا کہ کس پر انعام ہے۔ یہی ایک معلمہ نے بتایا کہ میرے رب نے پورے قرآن میں ایک جگہ کہا ہے کہ جس پر مکمل انعام ہے میرے رب کا، وہ سورہ صف کی آیت نمبر 10، 11، 12، 13۔ وہ دنیا اور آخرت میں پورا مکمل انعام ہے، پورا مکمل انعام ہے، بنا حساب کتاب کا، بنا حساب کتاب کا۔ اس سے بہتر کوئی اور راستہ نہیں ہے، اور وہ ہے کہ اللہ اور رسول پر ایمان لاؤ اور اپنے مال اور جان سے اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ یہ راستہ ہے۔ اور غضب ہوا یا جس پر گمراہ ہوئے، وہ سورہ فتح، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 257 ہے کہ جو کافروں کی حمایت کرے گا وہ شیطان ہے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، وہ بنا حساب کتاب کا جہنم میں رہے گا۔ دونوں راستہ میرے رب نے بالکل صاف کر دیا ہے۔ تو یہ بتانا جو بالکل ان کے دماغ میں سمجھ میں آ جائے